हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बड़ी स्टोरीज़ हैं, जैसे आपको पता है कि रोज़ ही, अब आप कहेंगे रोज़ ही बड़ी स्टोरी होती है कोई। अब वो कहते हैं ना, ख़बरों की अहमियत शायद वो रोज़ बड़ी बड़ी ख़बरें आना शुरू हो जाएँ तो लोगों के नज़दीक वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे खुद याद है कि पहले कभी हम आके लाखों की स्टोरी देते तो लोग यहाँ पे चौंक पड़ते थे कि किसी ने लाखों रुपए की यहाँ करप्शन कर लिया, फिर करोड़ों तक बात पहुँची, फिर अरबों तक गई। अब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको फिक्र बताया भी जाए ना, आपको छोड़ो यार, अच्छा इतने से चलें। मतलब लोग इसको यूज़ टू हो जाते हैं, हम भी शायद यूज़ टू हो जाते हैं। लिहाजा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मेरा ख्याल रिपोर्ट होनी चाहिए थी, जो आपको स्कैंडल सामने लाने चाहिए। अब उस पर रिपोर्टर्स या उस पर जर्नलिस्ट इसलिए थोड़े से डिसइंटरेस्टेड हो गए। एक तो नैब का रोल जिस तरह का रहा है, प्ली बारगेन इन्होंने की है, फिर उसके बाद लोगों को ज़मानतें मिलना शुरू हो जाती हैं, फिर वो मुँह चिढ़ाओ, और उसके बाद अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ सियासतदान जो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो केसेस विड्रॉ या उनको डंप कर दिया जाता है। अल्टीमेटली फिर जो आके गलती निकलते हैं वो रिपोर्टर्स की निकलते हैं कि आपने क्यों रिपोर्ट किया था। इनका आपस में ज़ाती मसले थे, उन्होंने अगर हल कर लें तब उसके बाद रिपोर्टर या मीडिया जो है ना, अब वो जवाब दे दे। अगेन खैर ये एक और इस पर डिबेट करते रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आज बहुत सारी बड़ी उस पर डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, कैप्टन सफदर को लेकर सिंध हुकूमत, और उसके बाद आपने देखा आर्मी चीफ साहब हैं, उसके बाद DGISI साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, एंड कंपनी कैप्टन सफदर साहब, और सारा वो इशू जो है अपोजिशन के हाथ में बड़ा खूबसूरत इशू लग गया। और इसमें दाद दूंगा मैं PTI की हुकूमत को, इनके 2-3 इनके वज़ीरों को बड़ बोले जो हैं, बड़के मारने के बड़े वो हैं, उन्होंने आके किस तरीके की हेल्प की है पूरी की पूरी, मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत की और उनके कैप्टन सफदर की। 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक जो मुलज़िम बन के खड़ी थी सिंध हुकूमत भी और कैप्टन सफदर भी, कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की वहाँ मज़ार कैद के हवाले से, लोगों में गुस्सा आ रहा था। मैं ख्याल है इनको सैल्यूट करें, इनको इमरान खान साहब की हुकूमत को, इनके 2-4 बड़ बोले वज़ीरों के, उन्होंने सारे का सारा उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये हम मलबा अपने सर पे लेंगे। खैर ये एक और स्टोरी है। आज की फिर स्टोरी क्या है, वो बड़ी मेरा ख्याल अहम स्टोरी है। अगर मेरे साथ 3-4 वाक़यात इकट्ठे हुए हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बड़ा वाक़या ये था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक उन्होंने आर्डर किया है कि 30 दिन के अंदर जो है ना, यहाँ पे जो अब रेफरेंस फाइल करते उनका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल एक ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि इसी की वजह से सारी बातें हमें सुननी पड़ती हैं और प्रोसिक्यूटर और उसका नैब के जो लोग हैं वो भी उसे डिसाल्ट होते हैं कि उनकी मेहनत ज़ाया। इस पर बात करेंगे। 124 यहाँ पे नई अदालतों की बात हुई थी, उसके लिए कितने पैसे चाहिए और पैसे कहाँ से आएंगे, उस पर भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बताया, वो भी थोड़ी आपके साथ डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। और प्लस जो एक और हमने देखा, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आज नैब की पेशी भी थी उनके, वो भी पेश हुआ अकामा के हवाले से, उन पर बड़ा केस बनाया है, उस पर इंक्वायरी हो रही है कि आप बताएं, आप यहाँ वज़ीर ख़ारजा या आप इसके वाटर एंड पावर के मिनिस्टर होते हुए या डिफेंस मिनिस्टर, आप कैसे वहाँ पे उसमें दुबई में बैठ के एक अकामे के तहत 18 लाख रुपए एक उससे ले रहे थे। आज उनकी पेशी थी, वो एक अलहदा इशू है। उससे जो बड़ी खबर है वो ये है कि उन्होंने आज उसकी मंजूरी दी है, बड़ी एक एक्शन की नैब चेयरमैन है, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी आज एक देखी होगी प्रेस रिलीज़ है, जिसमें बहुत सारे नए केसेस भी स्टार्ट किए गए, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई है। और उसमें 3-4 जो चीज़ें जो बड़ी अहम है, अगर मुझे उसमें से पूरी में से देखना पड़े तो 2 चीज़ें मैंने नोट की, बल्कि मेरी एक उनके नैब के जो कंसर्न अफसर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, कुछ उनसे मैंने वर्जन भी लिया है, कुछ डिटेल भी लिए। मैंने कहा ये मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, जो 2 पेजेस के आपने भेजी हैं, इसमें सारी की सारी अपोजिशन जो है वो उसमें घेरे में है एज़ यूजुअल, क्योंकि आपको पता है जो हुकूमत बैठी होती है उसको तो कोई टच नहीं करता, उनके वज़ीरों को कोई कुछ नहीं कहता, उनके वज़ीर आज़म तक हाथ नहीं पहुँच सकते, ब्यूरोक्रेसी को आप कुछ नहीं कह सकते। जो अल्टीमेट मलबा जो है ना वो अपोजिशन पर गिरता है। ये अंडरस्टैंडेबल भी है। और मेरा ख्याल जब इमरान खान साहब और इनकी कंपनी बाहर जाएंगे तो फिर इसी तरह की प्रेस रिलीज फिर इनके खिलाफ आ रही होंगे और हम बैठे रिपोर्ट कर रहे होंगे, और फिर अपोजिशन ये रोला डाल रही होगी इमरान खान साहब जब होंगे कि देखें जी सारे केसेस जो है ना हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं और हुकूमत को कोई कुछ उसमें नहीं कह रहा। खैर 2 बड़ी चीज़ें क्या थी जो मुझे आज उसमें से लगी। एक तो ये था कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी बड़ी टॉप की ब्यूरोक्रेटिक उनकी टीम थी और जो बड़ी करीब थी, उन पे केसेस की मंजूरी दी गई है, और उसमें पूरा उनकी मेरे ख्याल फैमिली के लिए बड़े ये फिर वो कहते हैं पहले भी कोई इतनी आसानी नहीं है, केसेस पहले भी हैं, सज़ाएँ पहले भी हैं। अब नया केस जो है वो बड़ा मेरा ख्याल है इंतहाई ये उनके लिए अच्छी खासी मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि उसमें जिन लोगों के नाम दिए गए हैं वो आपको याद होगा, ये कोई इसमें ऐसी नई चीज़ नहीं बता रहा, आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कुछ नई डिटेल्स हैं। हम ये समझ रहे थे कि शायद ये 34 या 37 गाड़ियाँ हैं जो इन्होंने मंगवाई थी, सार्क की यहाँ कॉन्फ्रेंस होनी थी, इन 2014-15 के करीब की कहानी है। तो ये समझा गया था कि शायद कि वहाँ डिग्नेटरीज आएंगे तो इन्होंने 30, 34, 35 गाड़ियाँ मंगवा ली हैं, तकरीबन 33 या मेरा ख्याल 35 करोड़ रुपए के इसका एस्टिमेट बताया गया, या कुछ 40 करोड़ रुपए का करीब टोटल इन्होंने बताई थी। साग डाल
ڈار صاحب جو ہیں وہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے اس کے فنڈز کی اپروول دی، اور نام وہی یوز کیا گیا تھا کہ یہاں سارک کے ممالک کے لوگ آنے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ مودی صاحب نے نہیں آنا، اور مودی صاحب نہیں آئیں گے اسلام آباد تو اس کے بغیر سارک کانفرنس وہ نہیں ہوگی، کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. سو اس کے باوجود خیر گاڑیاں منگوائی گئیں، ٹھیک ہے آنی چاہیے تھیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹس آ رہے ہیں، ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، نئی گاڑیاں ان کے لیے ہونی چاہیے تھیں. وہ جو بعد میں پتہ چلا کہ جو چیزیں سامنے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے ان کی طرف سے یہ انیشیٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں یہ گاڑیاں چاہیے. اس آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ اس کے ڈی جی تھے. یوزلی آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں ان کے پولیس افسران جو ہیں بہت سارے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کی بڑی اچھی ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، ریپوٹیشن بھی اچھی ان کی بتائی جاتی ہے. کوئی ایز سچ کرپشن کا ان پہ کبھی کوئی ایز سچ کیسز آفتاب سلطان صاحب پہ نہیں ہے کہ ان کی، جیسے میں نے کہا بہت سارے ان کے کولیگز یا ان کے سبارڈینیٹ پولیس والے ہیں، موسٹلی میں نے سب کو ان کی تعریف کرتے سنا، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں. ہاں ایک چیز پہ میں ان پہ ضرور کریٹیکل رہا ہوں جو ابھی بھی میں فیل کرتا ہوں کہ وہ شاید استعمال کیا گیا تھا ان کو اس وقت کی جو حکومت تھی. جب ارشد شریف ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے ایک سٹوری فائل کی تھی، ایک رپورٹ فائل کی تھی، انٹیلیجنس بیورو کے اس وقت ڈی جی جو تھے آفتاب سلطان صاحب تھے، انہوں نے ایک ایف آئی آر تھی انہوں نے درج کروائی تھی ارشد شریف کے خلاف، یہ آفتاب سلطان صاحب نے، اور اس کی منظوری جو دی تھی اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے دی تھی، اور ارشد کو گرفتار کرنے کے ان کے دفتر اور ان کے گھر پہ چھاپے مارنے کا پورا پلان ہو گیا تھا، سب کچھ تیار تھا. یہ وہی شاید خاقان عباسی صاحب ہیں اور ان کی پارٹی جو آج میڈیا فریڈم پہ ہمیں گلے پھاڑ کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے دور میں کتنی میڈیا فریڈم تھی. وہ خیر میں پھر کہہ رہا ہوں ایک اور کہانی. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آفتاب یہ سلطان صاحب جو ہیں کہ اب اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ کیسے ان تمام چیزوں کو گاڑیاں جو آپ نے منگوائی تھیں اور بعد میں وہ گاڑیاں کدھر گئی، ان کا مس یوز ہوا ہے، بڑا میس ہے یہ مس یوز ہوا ہے جو انسائڈ سٹوری میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہوا. اس میں دوسرا جو بڑا نام ہے، اب یہ ان کی بڑی کور ٹیم تھی نواز شریف صاحب کی، ذہن میں رکھے گا 3-4 جو لوگوں کو لایا گیا، اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں. اب اس میں کوشش کریں گے کوئی ایک آدھ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے جو انویسٹیگیٹر یا نائب کا طریقہ ہوتا ہے. ایک اس کے ساتھ جو ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں، آپ ان کا نام سانتے، فواز صاحب، وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ گاڑیاں جو آئی تھیں یہ کیسے منگوائی گئی تھیں اور کس کس کے استعمال میں تھیں. یہ بڑا اس میں زیادہ جو مجھے کیس بنتا لگ رہا ہے اس کا ابیوز آف پاور کا، ابیوز آف یہ وہیکلس کا زیادہ لگ رہا ہے کہ آپ نے منگوا تو لی تھیں، پھر اس کے بعد کن کن لوگوں کے استعمال میں یہ رہی ہیں، کیا وہ اس کو استعمال کرنے کے اتھرائز تھے یا نہیں تھے. اب جو اس میں تیسرا نام آ رہا ہے وہ ہے یہ اعزاز چودھری صاحب ہیں جو اس میں فارن سیکرٹری تھے. اب چوتھا نام جو اس میں مسنگ ہے جو میرے لیے تھوڑا سا یہ سٹرینج ہے کہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ان کے انکوائری افسر نے، اگر یہاں پہ آپ اس میں لا رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے، اس میں فواد کا نام آ رہا ہے، اس میں آپ کے ڈی جی آئی بی کا نام آ رہا ہے، پلس آپ کے اس میں آپ کے فارن سیکرٹری کا نام آ رہا ہے. تو جس بندے نے پیسے ریلیز کیے، جو پیمنٹ کی، سب کے سب اپروول تو فائنانس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اسحاق ڈار صاحب کا نام نہیں ہے اس میں جو ان کی پریس ریلیز ہے. دیٹس ویری اسٹرائکنگ. کیا ان کی کوئی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا اندر کھاتے کوئی ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. خیر یہ چیز اب اس میں تھوڑی سی مزے کی چیزیں ہیں. یہ گاڑی والا اسکینڈل ہے. ٹوٹل اب یہ پتہ چلا کہ 73 گاڑیاں تھیں، ہم تو 33-34 سمجھ رہے، 73 گاڑیاں تھیں جو مس یوز ہوئی ہیں اور مختلف لوگوں کے استعمال میں رہی ہیں جو اتھرائز نہیں تھے. اگر تھے تو ایک گاڑی کے تھے، وہ یہاں پہ پورے کے پورے قافلے کے نہیں تھے. مثلا جو اہم اس میں چیز ہے کہ اب جو لاگ بک دیکھی گئی ہے جو میرے ذرائع مجھے کہہ رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. لاگ بک کے تحت جو وہاں سے گاڑیاں باہر سے منگوائی گئی تھی کروڑوں روپے کی، ان پہ اب تک 3000 کلومیٹر چلی ہوئی ہیں ٹوٹل ساری گاڑیاں. لاگ بک کی بتا رہا ہوں میں اس کی ساری، کہ اس کے تحت انہوں نے اسلام آباد میں دکھایا کہ یہاں پہ 3000 یہ پچھلے 4-5 سالوں میں چلی ہوں گی. لیکن جو اوریجنل ان کی ریڈنگ کی گئی ہے ان کی گاڑیوں کی جو میٹر سے کی گئی وہ تقریباً 7 سے 12 لاکھ کلومیٹر یہ کی گئی. اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ڈگنیٹریز کے لیے آئی تھیں، اسلام آباد کا ایک جو فارن گیسٹ آنے ان کے لیے آئی تھی. کیا فارن گیسٹ آئے تھے جن کے لیے 7 سے لے کے 12 لاکھ کلومیٹر یہ گاڑیاں چلائی گئی ہیں؟ سو یہ سب سے بڑا کوشچن ہے جس کے لیے بہت سارے لوگوں کو بلایا جائے گا کہ پلیز جسٹیفائی کہ لاگ بک پہ تو آپ کہہ رہے ہیں 3000 کلومیٹر چلے، اوریجنل جو ریڈنگ ان کی گئی اور یہ ریٹریو بھی نیب نے کروائی تھی ساری یہ گاڑیاں جو ہیں. تو کس کس کے استعمال میں رہی ہیں؟ جن کے استعمال میں رہی ہیں وہ بڑی مزے کی چیز. مریم نواز صاحبہ کے ان کے انٹوراج میں کی گئی ہیں اور اس دفعہ مریم نواز صاحبہ کا نام اس میں نہیں ڈالا گیا. پھر ان کو شاید یہ سمجھا گیا ہوگا جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو، لیڈیز کو، خاندان کی خواتین کو انوالو نہیں کرنا چاہیے، ان کو سمپتھی ملتی ہے. سو اس دفعہ مریم نواز صاحبہ کا اس میں نام نہیں ہے، حالانکہ گاڑیاں ان کے بھی زیر استعمال رہی ہیں. اس کے لیے انہوں نے اچھا اسی طرح کیپٹن صفدر کے اس میں رہی ہیں، استعمال میں رہی ہیں. ایک گاڑی ان کو دی ہوئی تھی، نیب نے ان کا نام بھی نہیں ڈالا اس میں کہ اگر آپ نے گاڑی ان سے ریٹرائیو آپ نے کروائی تھی تو پھر نیب کا اس میں بھی ہونا چاہیے جس میں نواز شریف صاحب، ڈی جی آئی بی اور اس میں دیگر
آپ کے اعزاز چودھری فواز نفاد کا نام ہے، اس میں سے مریم نواز صاحبہ اور ان کے کیپٹن صفدر کا نام نکال دیا گیا، وہ نام اس میں نہیں ہے کہ وہ بھی یہ گاڑیاں مس یوز یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یوز کر رہے تھے، ان کو بھی اس لیے شاید بلایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہیں۔ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر، خیر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اب اتنی گاڑی تو میرا خیال ان کو الاؤ ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس پہ آ کے اس کو یوز کر رہے ہیں، وہ بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے انٹرواج کا حصہ بنا لی تھی، اتنی گاڑیاں جتنی تھیں 33-34 گاڑیاں بانٹ دی گئی تھی، بعض کا وہ کہتے ہیں فیملیز کے ان کے ممبران تھے، تایا چاچا بیٹا بیٹی ان کے زیر استعمال بھی رہی ہیں، لیکن کیونکہ اس کا پروف نہیں کر سکتے لہٰذا ان کا انہوں نے اس میں آ کے ذکر اس میں نہیں کیا گیا۔ ایک تو یہ چیزیں تھیں، اس کے ساتھ جو بڑی جو اس میں چیز ہے، میں نے ان سے پوچھا جو اس کے نیب کے ہیں، میں کہ بھائی صاحب یہ تو باقی تو ٹھیک ہے، لوگ تو پھر یہ سمجھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ نیب جو ہے، کیونکہ آج کل اپوزیشن نے عمران خان صاحب ان کی حکومت کو گھیرے میں لیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس پہ DGISI پہ اور ان پہ آرمی چیف پہ نواز شریف صاحب تنقید کر رہے ہیں، تو لہٰذا اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کہا نیا کیس بنا دیتے ہیں۔ لوگ تو اس پہ بلیو نہیں کریں گے، وہ کہیں گے پھر کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اب آپ کو اچانک کیوں یاد آ گیا جب ان کو نواز شریف صاحب پہلے بھی تھے، اب آپ نے کیوں بنایا؟ اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ حکومت کے لگتا ہے کوئی حکومت تو فرشتوں کی حکومت ہے، اور یہ چینی کی قیمت آپ نے اس کو 55 سے 105 پہنچ جائے تو بھی آپ لوگ موو نہیں کرتے، آپ کی گندم کی قیمت جو ہے وہ وہاں سے آپ کی شارٹ ہو جائے، اور یہی حکومت کا غلط فیصلہ ہے۔ ووڈ اگین سے یہ کسی دن ان پہ ریفرنس بنے گا، یہ 4-5 لوگوں پہ اس میں یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ چینی کے انہوں نے غلط فیصلے کیے جس سے پاکستان کو آپ دیکھ لیں 1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے، پھر یہ اس میں 250 ارب جو ہے وہ مہنگی کر کے لوگوں کو بیچی گئی ہے، 55 سے جب 115 روپے تک گئی ہے، وہ علیحدہ نقصان ہوا ہے آپ کے غلط فیصلے، حکومت کے غلط فیصلے کی وجہ سے کہ لوگوں کو اپنی جیبوں سے اتنے پیسے دینے پڑے ہیں، پلس باہر سے منگوانی پڑی ہے، اسی طرح گندم آپ منگوا رہے ہیں باہر سے، آپ کے غلط فیصلے کی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا بیسک ابیوز آف پاور کریں، آپ کی ایرر آف ججمنٹس کہیں، غلط فیصلے کریں، ان غلط فیصلوں کے آپ کو فائنانشیل امپلیکیشن جو عوام نے بھگتی ہے، ٹیکس پیئر کا بھگتا ہے، یہ بھی تو بہت بڑا سکینڈل ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں۔ اس میں عبدالرزاق داؤد ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اس میں پوری ECC ہے، کیبنٹ ہے، اس کے بعد بزدار صاحب ان کمپنی ہے، تو یہ چیزیں میں نے کہا جناب آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں، تو وہی آپ کو کہا جائے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں BRT کا پوچھا میں نے کہ یہ پشاور کی وہ جو ہے اس کے بارے میں بڑے اس پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اسکینڈل ہے، اس پہ بھی آپ کی ٹوٹل یہ خاموشی ہے۔ تو نیب کے ان کا ترجمان کا یہ کہنا تھا 2-4 چیزیں، ایک تو ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا یہ پشاور میٹرو ہے، لیکن ہمیں یہ پہلے وہاں پہ ان کے لوکل یہ جو ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ نے روکا، اب سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا ہے انہوں نے کہ جب تک مکمل نہیں ہوتی آپ اس کی انکوائری نہ کریں، سو ہم سٹے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مکمل ہو جائے ہم پھر اس پہ شروع کریں۔ دوسرا وزیروں کو انہوں نے بات کی، انہوں نے سبطین خان کا نام ہے، اس کے علیم خان کا نام ہے، اس کے بعد ان کا یہ نور الحق قادری صاحب کو انہوں نے کہا وہ وزیر ہیں، ان پہ لیا جا رہا ہے۔ میں کہ پھر بھی یہ تو چھوٹے کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، میں نے کہا کہ اس کا اعظم سواتی صاحب اتنا بڑا کریکٹر تھے، 5 ان کے خلاف اتنی بڑی GIT کی رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ریزائن بھی کر گئے تھے، وہ کدھر ہیں؟ اسی طریقہ معلم جبا کا بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ پرویز خٹک صاحب کا نہیں پتہ چل رہا، جو پرنسپل سیکریٹری پرائم منسٹر آف پاکستان ہے اس وقت ہیں ان پہ اسی طرح کا یہ کیس ہے۔ وہ ساری چیزیں میں نے کہا یہ تو سارا سمجھا جائے گا کہ جناب کہ آپ لوگ جو ہے اپوزیشن کو گھیرے میں لے رہی ہیں۔ بہرحال بات وہی ہے جو ہمارے کچھ یہ دوست کہتے ہوتے ہیں، مجھے اس کا عرض شیر کاؤس جی کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کا اور زرداری صاحب کے خلاف کیس نواز شریف صاحب بنا رہے تھے، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں، انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس پہ رولا نہ ڈالیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی، کہ دیکھیں جی صرف اس کو زرداری اور ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا احساب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ آپ نواز شریف صاحب کو ان کا حساب کرنے دیں، یہ زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب، کچھ اور لوگ آئیں گے وہ نواز شریف صاحب کا حساب کر لیں گے۔ کتنا پرفیکٹ بات تھی، وہی کچھ ہوا بعد میں نواز شریف صاحب آج تک بھی بھوگے ترے ہیں اور دونوں کا حساب ہوا بقول ان کے۔ اب میرا خیال ہے وہی تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو کنسولیشن دینی چاہیے کہ نیب اگر اس وقت حکومت کا حساب نہیں کر رہا، ان کے وزیروں پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا، تو میرا خیال میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور آئے گا، وہ عمران خان صاحب ان کے وزیر اور ان کی پوری جو ان کے دور میں آ رہے ہیں اسکینڈل، اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ ان کا حساب کر رہے گا۔ بہرحال بڑی فاسٹ پیسڈ وہ ہیں یہ پروسیڈنگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیے ہیں کہ ود ان یہ 30 days، اس کے لیے وہ کہتے ہیں 124 نئی میرا خیال اگلے ہفتے شاید کیبنٹ اپروول دے گی ان کی یہ خصوصی عدالتیں ہیں، اس کے لیے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نیب کورٹ کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ 2.38 کروڑ بنتا ہے، یہ سال کا تقریباً 3 بلین روپیز بنتا ہے، ہر عدالت کو 15 کے قریب لوگ چاہیے، سٹاف چاہیے، اتنی بڑی نہ اماؤنٹ ہے نہ اتنا بڑا وہ ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی پاس سے لگیں۔ اگر آپ نے پھر کیسز کر کے پھر ڈیلز کر لینی ہے، پھر آپ نے یہ مکاؤ کر لینا، اور آخر پہ آپ نے ملبہ جو ہے نا میڈیا پہ ڈال دینا، جی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، میڈیا کا قصور تھا، ہم تو بڑے انوسینٹ
سسپینڈ تھے اور دیکھیں یہ نیب نے بھی ہم سے وہ ہو گیا, عدالتوں سے بھی ہم فارغ ہو گئے. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر کیے ہیں آج بڑے اہم آرڈر ہیں گلزار صاحب کے, لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس یہ تیز ہوگا اور لوگوں کا جو اعتماد اکاؤنٹیبلٹی سے ختم ہو چکا ہے یہ دوبارہ بحال ہوگا.